बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदेद। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सरजमीन यूँ तो कुदरती वसाइल से मालामाल है, मगर बदकिस्मती से ये कीमती वसाइल बलूचिस्तान की जिंदगियों में क्यों तब्दीली रूनुमा नहीं कर पाए। आज भी बलोच आबादी महरूमियों के समंदर में जी रहे हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां की मिज़दाक। सितम ज़रीफ़ी ये रही कि किसी भी जमहूरी या फौजी हुकूमत ने कभी बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना तो दरकिनार, इसमें सिरे से दिलचस्पी ही नहीं ली। ना ही मादनी ज़खायर और दीगर वसाइल के हिसाब से उन्हें हिस्सा और हुकूक दिए गए। रेकोडिक मंसूबा भी ऐसे ही पेश कीमत वसाइल में से एक है, जो चाकी के करीब दुनिया का 5वां बड़ा सोने और तांबे का जखीरा है। रेकोडिक से सोना निकालने के लिए दुनिया भर की माइनिंग कंपनियां बेताब रहती हैं, मगर हमारी हुकूमत ने कभी सोने और तांबे के इस जखीरे पर नजरे इल्तफात डालने की जहमत भी गवारा नहीं की। मौजूदा हुकूमत ने भी खुद मुल्की सतह पर इस जखीरे से इस्तेफादा करते हुए बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबे बनाने के बजाय इसे सऊदी अरब के हवाले करने की कोशिश की, जिस पर सेनेट में बलोच कौम परस्त रहनुमा की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। अब सवाल यहाँ यह है कि रेकोडिक ज़खायर से खुद बलूचिस्तान कभी इस्तेफादा कर पाएगा या चिराग तले अंधेरा ही मुकद्दर रहेगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात 7 दिहाइयों पर मुहित है। ये इत्तेहाद तेल के बदले सिक्योरिटी की फराहमी से मुंसलिक है। अमेरिका की सऊदी अरब की तरफ झुकाव की वजह ईरान भी है। ऐसा नहीं कि दोनों हम नवाला और हम प्याला हैं। 9/11 के बाद हमने देखा कि अमेरिका सऊदी अरब ताल्लुकात मुतासिर हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद जब मुतादिद इस्लामी ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद बतौर सदर ट्रंप ने अपना पहला दौरा सऊदी अरब का ही किया था। गो के इस मुलाकात को तारीखी मोड़ करार दिया गया था, मगर गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर की धमकी या मुतनाज़ा बयान के अमरीकी फौज के बगैर शाह सलमान 2 हफ्ते भी इक़्तिदार में नहीं रह सकते। लगता यह है कि अमरीकी सदर को ना अपने मुल्क की इज्जत का पास है और ना ही आलमी बरादरी से नाजुक ताल्लुकात का एहसास। आए रोज ज़ुबानी गुफ्तगू और अजीब व गरीब हरकत और सकनात करते मौसूफ पाए जाते हैं। इसकी क्या वजह है? और ईरान की साथ साथ बात करें, जो ताल्लुकात उनके साथ हैं, जिस पर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने अमरीका की जानिब से ईरान पर आयत पाबंदी उठाने का हुक्म दे दिया है, तो क्या इसके बाद दोनों ममालिक के माबैन इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात कायम हो सकेंगे? इसी पर बात करेंगे। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ कराऊंगी, मेरे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगे, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है शौकत पोपलज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सदर बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम में। साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद ने, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत पोपलज़ई साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसके साहिल और वसाइल, इतने मादनी ज़खायर हैं, लेकिन उतना ही पसमानदा सूबा है। वजह क्या है कि उस मादनी ज़खायर को साबका हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत उस तरह उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में अर्ज़ करूँगा कि जिसके पीछे भी जाएं आप, या डिक्टेटर नज़र आएगा या आपको पॉलिटिकल रीजंस नज़र आएंगे। अनफॉर्चुनेटली जितनी गवर्नमेंट्स आई, बलूचिस्तान आज भी फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट बलूचिस्तान के पास 47% इस कंट्री का है, लेकिन आज तक टैक्सेस के अपने वसाइल नहीं है। बलूचिस्तान अपने मादनी वसाइल पर डिसीजन नहीं ले सकता, उसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। आपके सामने 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सेंडक जो है वो डिप्लीट होने वाला, मतलब अपनी मुद्दत कंप्लीट करने वाला, लेकिन आज तक बलूचिस्तान के आई थिंक अबाउट 2% उनको मिलता है, नॉट बियॉन्ड दैट। रेकोडेक आपके सामने लिम्बो में है। वो और बहुत सी कहानी है जो मैं अर्ज कर सकता हूँ। ऑयल एंड गैस अपनी जगह है, तो वो अपने आप को ब्लेम करने वाली बात है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हमारी है, फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी है, तो मैं समझता हूँ कि केयरलेसनेस, नॉन सीरियस एटीट्यूड, और सबसे बड़ा मुल्क के इंटरेस्ट में चीज़ें नहीं हुई, जो सीधी बात है माज़रत के साथ। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, लगता तो यही लगता है कि बलूचिस्तान में सारा झगड़ा जो है ना, वो सारे ज़खायर का है और उसमें जो छुपी हुई दौलत है उसका है। लेकिन क्या वजह है कि 18th अमेंडमेंट होने के बाद भी हमने देखा कि अगर सूबों को इख्तियारात दिए जा रहे थे, मगर उस वक्त भी जो फेडरल थी वो इंटरवीन करती रही है बलूचिस्तान सूबे में। मौजूदा हुकूमत पीटीआई की, अब ये रेकोडिक का जो मामला आ गया है, कल हासिल बजिंजर साहब ने कहा कि अगर आप इंटरवीन करते हैं तो आप 172 की शिक को जो वो हिट कर रहे होते हैं। ये क्या मतलब, क्यों? डोमेन है ही नहीं, लेकिन आप इंटरफेयर कर रहे होते हैं। 2 इजलास हुए 1 हफ्ते में इस्लामाबाद में, मगर बलूचिस्तान को बुलाया नहीं गया, या बलूचिस्तान के लोग आना नहीं चाहते अब?
جی بہت شکریہ. میں پوپوزئی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا اور انہی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. آپ نے ابھی بہت ہی لیٹسٹ اور ریسنٹ انسیڈنسز کوٹ کر کے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ایز اے پروونس میں وہی سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو ایک جو آٹونومی ہے یا اس کے جو ایک انڈیپینڈنٹ اس کی جو سوورینٹی ہے وہ ہمیشہ تھرو آؤٹ جو ہے نا ہرٹ ہوتی چلی آئی ہے اور ہرٹ ہو رہی ہے, اور آگے بھی ہمیں فی الحال کسی حد تک نظر آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے انڈیپینڈنٹ اس حساب سے اس لحاظ سے نہیں کرنا ہے. تو میں اب اس میں مزید آپ کو کیا اپنی رائے سے میں اس میں کیا آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ ان کو آن بورڈ لیا گیا یا نہیں لیا گیا. یس اٹس اے ریپیٹیٹیو ہسٹری, اور اس میں وہی والی بات ہے کہ فالٹ اگر ہم ایکسٹرنل فورسز کا کہیں گے جو باہر کے ایلیمنٹس ہیں, وفاق کے ایلیمنٹس ہیں یا دوسرے صوبے ہیں, اگر انہوں نے ان کو شیئر نہیں دیا تو کچھ ود ان دا بلوچستان بھی کچھ اس قسم کی جو ہے نا صورتحال رہی ہے سنس ایجز, کہ وہاں پہ جو بھی ایک ٹرائبل سسٹم رہا یا وہاں پہ جو بھی ایک اس کی جو انٹرنل وہاں کے جو لوگ تھے جو کہ ہیلم آف دا افیئرس اور تھے, اگر کہا جائے کہ انٹرنیشنل انسرجنسیز ہوئی بھی اس وجہ سے وہ تو اب غلط میں نہ وہ تیسرا ہوگا. میں وہ ایڈ کرنے لگا تھا تو انٹرنیشنل انسرجنسیز والی بات بھی آ جاتی ہے. تو ایک بیک ٹو بیک بہت, لیکن چلے یہ بات اگر سبسٹینشیٹ یہاں پر ہو گئی ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ with this whatever is happening as of now, سی پیک ہم آگے بھی پروگرام میں بات کر لیں گے, تو now there is some light at the end of the tunnel بھی ہے, because اگر at the end of the day سی پیک کا جا کے گوادر میں اختتام ہو رہا ہے اور یہ ڈفرینٹ انویسٹمنٹس اگر آ رہی ہیں, ہم ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. we will be discussing that. so there is a kind of ایک ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن ہے, لیکن for the past 70 years پاکستان کی ہسٹری میں لے کر کے آج تک اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو جو اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تھا, جو اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے تھے, جو وہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی, جو اس کو آٹونومی اس کو ملنی چاہیے تھی, جو اس کا لیول اس کو ہونا چاہیے تھا, وہ ٹو بی ویری آنیسٹ وہ نہیں ہے. موونگ فارورڈ فیوچر میں کچھ نظر آتا ہے تو لیٹس سی, اینڈ دس از دا ٹائم ایز وی آر ٹاکنگ اینڈ ڈسکسنگ, تو چیزوں کو ایڈریس ہونے کی اور صحیح ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو 2 کی بات کی, اور بھی بہت سارے ایسے وہاں پہ پروجیکٹس ہیں. دنیا کا 5واں بڑا سونے تانبے کا ذخیرہ, اگر یہ دنیا میں کسی اور جگہ پر ہوتا تو اب تک وہ بہت زیادہ استفادہ لے چکے ہوتے. کیا وجہ ہے کہ پچھلی حکومتیں بھی اس کو نگلیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ میں صلاحیت نہیں ہے, آپ میں قابلیت نہیں ہے, آپ بین الاقوامی کمپنیز کو دے دیتے ہیں. آسٹریلیا کا مائننگ کمپنی کو دیا تھا جس پہ چودھری افتخار نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا, اس کے بعد سے کسی عدالت نے سو موٹو کیوں نہیں لیا اس پر؟ میں نے پہلے اپنے گزارشات میں عرض کی تھی کہ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت لمبی کہانی ہے, تو وہ پھر نیگیٹو پرسپیکٹو میں بھی چلا جاتا ہے. ایک چیز میں بہت واضح کروں, دیکھیں کسی صوبے کے لیے اس کی لائف اگر فیڈرل اس کے ان پٹ میں دیکھیں تو این ایف سی ایوارڈ ہے. تو اب ظلم کی انتہا یہ کہ این ایف سی ایوارڈ جب بھی اناؤنس ہوتا ہے اس کے اندر ریپرزینٹیٹو بلوچستان کا باہر سے ڈالا جاتا ہے, یعنی کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹس پکڑ لیں گے یا کوئی باہر سے دوسرا آدمی پکڑ کے وہ بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ کون کرواتا ہے؟ دیٹس کوشچن. ہمارے یہاں میرٹ پہ لوگ نہیں ہیں. دیکھیں میرٹ کہاں ہے, میرٹ بالکل میرٹ نہیں ہے. باقی حاصل بزنجو بیچارے کیا کہتے ہیں, دوسرے سیاستدان کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دس از دیئر ڈیوٹی, دے ول کیپ آن سیئنگ, لیکن وہ کہیں تو لکھا اور پڑھا جاتا ہے, کہیں تو سنا جاتا ہے. لیکن ان سے پوچھنا چاہیے جو لکھتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے جو پڑھتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے جو سوچتے ہیں کہ آپ ان کی بات کیوں نہیں سنتے. آپ یہ رائٹ ہے, رانگ نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ اگر میں ڈیولیوشن کی بات کروں اور میں کہوں کہ دس از واٹ یو شوڈ گیو اٹ ٹو بلوچستان, اف یو آر ناٹ گیونگ دین ہو از رانگ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ حافظ حسین احمد صاحب ہے, ٹیلی فون لائن پر, سینئر اپوزیشن رہنما ہے, JUIF سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ. حافظ صاحب, مسئلہ کیا ہے یہ ریکارڈک, کیونکہ ہم منصوبے کی اس وقت بات کر رہے ہیں, کل حاصل بزنجو صاحب نے بھی سینٹ میں اس معاملے کو اٹھایا ہے. بلوچستان حکومت نے ہمیشہ سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی کمپنیز کو معاہدہ دے دیا جاتا ہے یہ قومی مفاد میں نہیں ہے. الرحمن الرحیم. دیکھیے, بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ 2 پارٹیاں اس وقت اس حوالے سے سامنے آئی ہیں. ایک حاصل بزنجو صاحب جو اس وقت اولاً اپوزیشن میں ہیں, جبکہ اس کو میں اس سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ سردار اختر مینگل جو پہلی بار اسمبلی میں وہ آئے ہیں اور انہوں نے غیر مشروط طور پر عمران حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے. یہاں 2 باتیں قابل ذکر ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا ریکارڈنگ کے حوالے سے جو پہلا معاہدہ تھا کیا وہ درست تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایکسٹینشن کی جا رہی ہے سعودی عرب کو ڈالا جا رہا ہے, اس کے بارے میں
صوبائی حکومت کو اور صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں اور صوبائی جماعتوں کو بلوچستان کو لیا گیا ہے، کیونکہ گوادر بنیادی طور پر جو اصل پروجیکٹ ہے وہ بلوچستان سے تعلق ہے۔ تو اس میں ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد صورتحال بالکل مختلف ہے، لیکن ستم ظریفی یہاں یہ ہے کہ اس وقت جو معاہدہ پہلے ہوا تھا اگر اس میں کوئی غلطی تھی تو اس کے نوک پلک صحیح کرنی چاہیے تھی، لیکن اب جو کچھ کیا جا رہا ہے ایٹ لیسٹ ان کو سامنے تو لے کر آنا چاہیے تھا نا حافظ صاحب، پتہ تو چلتا کہ قوم کے مجرم ہیں کون۔ جی میں نہیں سمجھا آپ کی بات۔ میں یہ کہہ رہی ہوں ایٹ لیسٹ وہ لوگ جنہوں نے اس کے مفاد میں بات نہیں کی، غیر ملکی کمپنیوں کو انہوں نے جو معاہدے دے دیے، جس کا افتخار چودھری صاحب نے بھی قلم قرار دے دیا تھا، اس کے بعد سے کوئی چیز منظر عام پر نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو لے کر تو آئیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وزارت پیٹرولیم کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 سال تک آئل جو ہے قرضہ بھی لیں گے اور اتنا جو ہے ملین جو ڈالر ہے وہ ہمیں دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ تمام باتوں کو اگر افشا نہ کیا جاتا اور اس کو منظر پہ نہ لایا جاتا، اس سے پہلے ایک معمولی سا معاملہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ صوبے سے بات کرتے آپ کی اپنی حکومت ہے، ان تمام سے اگر آپ بات کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں ہوتا۔ اس لیے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آیا اختر مینگل صاحب اور جنہوں نے صرف اس نکات کے حوالے سے تعاون کیا ہے ان کا رویہ دیکھیں گے، اور اگر وہ رویہ واقعی اس میں محسوس کریں گے تو یقیناً 2-4 دن میں وہ اپنے پارٹی کا فیصلہ کریں گے، اور یہ پھر ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی۔ حافظ صاحب بس ذرا گزارش ہی کر دیجئے گا، پی ٹی آئی کی حکومت یا پھر پچھلی حکومتیں بھی جب بھی آتی ہیں وہ بلوچستان کی محرومی پہ بات بہت کرتی ہیں، پیکیجز دینے پر بھی بات کرتی ہیں، مین اسٹریم لائن پر آنے کی بھی بات کرتی ہیں، بلوچی جو ہمارے بلوچ پرست ہمارے جو وہاں بھائی ہیں، لیکن عملاً کچھ نہیں کرتی۔ اب یہ جو انہوں نے سعودی عرب کی بات کی ہے کہ ان کو دینے کے حوالے سے بات کی، کیا انہوں نے بلایا نہیں تھا یہ جو 2 اجلاس ہوئے اسلام آباد میں، یا بلوچستان صوبائی حکومت خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں آنے کے لیے؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ نے بھی آج بات کی ہے کہ ہم مفت کسی کو نہیں دیتے ہیں، مفت کی بات نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا مفت کی بات ہے یا مفادات کس کو حاصل ہوں گے۔ ریکوڈک کا جو پرانا معاہدہ ہے جس کے بارے میں اس وقت عالمی عدالت میں ہم کیس ہار چکے ہیں، جی، اور اس وقت ہم اربوں ڈالر جو ہے انہوں نے ہم پہ جرمانہ عائد کیا ہوا ہے، جی، یہ تمام کے تمام معاہدات کیے گئے، اور اس میں باقاعدہ سر ورلڈ بینک کی ثالثی عدالت نے بھی پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، فیصلہ دیا تھا، اور وہ ابھی تک ہم پہ ڈیو ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ ڈیو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رضوان صاحب، مفت یا پھر مفادات، کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس ملک کے ساتھ اچھا آپ کی آڈیو میں کوئی پرابلم ہوئی رضوان صاحب؟ میں چاہوں گی کہ اپنے کسی سے کہتی ہوں کہ آپ کی آڈیو ٹھیک کریں۔ شوکت صاحب آپ سے میں سوال کر لیتی ہوں کہ یہ ہمارے مفت اور مفادات کا جو مسئلہ ہے، مطلب کیا آپ نے کہا ہمارے یہاں میرٹ نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے تبھی ہم غیر ملکی کمپنیوں کو جو ہے وہ یہ دے دیتے ہیں ٹھیکے؟ ایسے ایکچولی دیکھیں غیر ملکیوں کو کانٹریکٹ دینا کوئی بری بات نہیں ہے، فورن انویسٹمنٹ تو آج کل کے دور میں ہمیں ویلکم کرنی چاہیے، لیکن یہ ہمارے جو انٹرنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی میرٹ اور ان کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں چھوٹی سی عرض کروں گا، آئی ہوپ میں لا کی لمٹ کو کراس نہیں کروں گا جو میں بات آپ کو کہنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ ویلکم بیک ناظرین۔ ویسے تو بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں، جتنے وسائل ہیں اسی تعداد سے جو ہے مسائل بھی ہیں۔ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ کہ ریکوڈیک منصوبہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اگر آپ کرنے بھی جا رہے ہیں تو کیوں آپ نے صوبائی حکومت کو، فیڈرل کی بات کر رہی ہوں، آپ نے صوبائی حکومت کو آپ نے لوپ میں نہیں لیا یا آپ نے ان سے ڈسکشن نہیں کی؟ رضوان صاحب آپ کی بات کو، لیکن اس میں تھوڑا سا میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں یہ تو مسائل ہیں، ہماری اپنی گورنمنٹ، ہماری صوبائی حکومت، ہمارے ڈکٹیٹرشپ، ہماری عدالتیں، دیکھیں عدالت ہر بات پہ سو موٹر لیتی ہے، مگر معذرت کے ساتھ ایسے نہ ہو کہ توہین عدالت کا میرے پہ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ہماری عدالتوں نے اس پہ کیوں سو موٹر نہیں لیا؟ کیوں ان لوگوں کو لے کر نہیں جنہوں نے کھلواڑ کیا اور اتنے پیسے اربوں یعنی کھربوں کے جو ہے ذخائر موجود ہیں، آپ نے ان کو کٹہرے میں لے کر نہیں آیا، پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں کی گئی اب تک،
لیکن انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کے رول کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسون نہیں کر سکتے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان مستحکم ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور میں آپ اگین دیکھیں یہ جو آپ نے ساری باتیں کہی ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں تو اتفاق کرنے کے بعد دوبارہ میں بھی وہی ریپیٹ کروں گا. تو آئی تھنک کہ بہت قیمتی ٹائم ہے آپ کا بھی ہمارا ناظرین کا بھی. لیکن یہاں جو چونکہ سعودی عرب کی انوالومنٹ اور 10 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں, ریکو دیکھ کی ہم بات کر رہے ہیں, بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں آلریڈی انسرجنسیز چل رہی ہیں, جہاں پہلی سیکٹیرین کے ایشوز چل رہے ہیں, جہاں پہلے ہی چائنا پاکستان کا ایک بہت بڑا $60 بلین کا ایک پروجیکٹ جو سی پیک آ کے وہاں پہ کنکلوڈ ہو رہا ہے. چائنا یہ چھوڑ کے جو سعودی عرب کا وہاں پر آنا ہے, میں اس قیمتی ٹائم میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹوسٹ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ سعودی عرب ہے جو کہ آ رہا ہے. یہ ایسا ملک ہے کہ نہ جس سے ہم جس کو چھوڑ کے ہم چل سکتے ہیں, اور جب ہم اس کو یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں تو جس طرح ہمارے نیبرہڈ میں ایران بھی بیٹھا ہوا ہے, چابہار کو بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے جو بھی اس نے وہاں پہ پیکٹس کیے, ڈیلز کی ہیں, جو چابہار کو ایکویٹ کر کے کمپیٹیبل لاگنے کی گوادر کے اور بلوچستان کے ریسورسز کے برابر کرنے کی کوشش کریں, اس اینگل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے بعد یہ جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں اس میں یہ گورنمنٹ کو بھی, پروونشل لیول پہ بھی, ہماری سیکیورٹی فورسز کو بھی, اور فیڈرل لیول پہ بھی سعودی عرب کے آنے کے بعد سے ایران کا اس پہ ریئیکشن اور کاؤنٹر ایکشن اور کاؤنٹر ریئیکشن کیا ہوگا, اور اس کے بعد جو آلریڈی جو یہاں پہ امبرائڈ سچویشن ہے کیا اس کے اندر فردر اسکیلیشن آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ رہا ہے کہ بلوچستان کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ حقوق نہیں دیے گئے, وہاں پہ آٹونومی نہیں دی گئی, یا وہاں کے لیجسلیشنز وہاں پہ لوگوں کو نہیں ملی ہیں, یا اس طریقے سے ان کو الاؤ نہیں کیا گیا, تو بیک ٹو بیک میں دیکھوں 70 سال میں تو وہاں پہ ہر تھوڑے پیریڈ کے بعد انسرجنسیز ہی چلتی رہی ہیں, وہاں پہ ایکشنز ہی ہوتے رہے ہیں, آپریشنز ہی ہوتے رہے ہیں. لیٹس ناٹ ریپیٹ کس کے خلاف کس پیریڈ میں, وی آل نو اٹ. تو ابھی بھی بلوچستان میں آپریشنز چل رہے ہیں اوور آل. ود دس کمنگ آف دا سعودی عرب ود دس مچ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ, ہماری نیبرہڈ میں جو کنٹریز موجود ہیں ان کو کیا لگے گا, اور ان کا ریئیکشن کاؤنٹر ایکشن کیا ہوتا ہے. آر وی ریڈی؟ اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کو لے کے جس طرح ان کے معاملات چل رہے ہیں, چابہار والے جو پورٹ ہیں ان کی, اس کو لے کر مجھے نہیں لگتا کہ تیسری پارٹی اگر ثالثے کے طور پہ سعودی عرب آ گئی ہے سی پیک میں, یہاں ضرور انہیں خود اپنی پروپوزل دی ہوگی سعودی عرب نے. بہت اچھی بات آپ نے, میرے منہ سے الفاظ آپ نے چھین کے خود اس کو آگے آپ لے کے چل رہی. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اٹ کین بی اے ٹریگر, یہ ٹو وے بھی جا سکتی ہے, یہ اپرچونٹی بھی ہے اور یہ کرائسس بھی ہے. اپرچونٹی اس طریقے سے ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے ایک میڈیٹر کے طور پہ بٹوین دا ٹو پاور جو کہ اس خطے میں موجود ہے. اور کیا اپرچونٹی ہے سی پیک کو لے کے پاکستان کو, کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, کیا خوشحالی آ رہی ہے اقتصادی روٹ سے پاکستان میں؟ اس پہ ہم بہت ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں اور بہت فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کر چکے ہیں. 2 سال میں نہیں آئے گی, یہ 10 to 15 to 20 ایئرس کی صورتحال ہے. 60 بلین کی انویسٹمنٹ, اٹ از لنکڈ ود دا ون بیلٹ ون روڈ کوریڈور جو 7 ٹریلین کا ہے. سر ہم چائنیز سی پیک کے مد میں ہم چائنیز انڈسٹریز کو 15 ارب کا ہمارا ڈالر کا ہمارا حجم ہو چکا ہے, ہم امپورٹ کی مد میں ان کو دے رہے ہیں, وہ ہم سے کچھ لیتے نہیں, ہم ان کی چیزیں خریدے چلے جا رہے ہیں. ہم نے تو پورا انڈسٹری ان کے حوالے کر دی ہے پاکستان کی. یہ انیشیل فیزز ہیں, 2 سال میں 3 سال میں جس اسٹیج میں آج آپ یہ بات کر رہی ہیں میں آپ سے ایگری کر سکتا ہوں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سی پیک کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اس کی لنکیج ود دا ون بیلٹ ون روڈ, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ 60 بلین کا ہے, وہ 7 ٹریلین کا ہے. یہ دونوں پروجیکٹ ساتھ چل رہے ہیں. پاکستان اس خطے میں یہاں پہ موجود ہو کے یہ ایک پیوٹ ہے ایک ریجنل الائنس کا جس پہ چائنا شامل ہے, سعودی عرب اب آ گیا ہے, پاکستان پہلے سے موجود ہے, رشیا کا انٹرسٹ ساتھ میں موجود ہے. اور یہ نہ بھولیے چونکہ اب آپ نے بات کی اس کو, دیکھیں ہم لوکل لیول پہ نا امیڈیٹ ہم چاہتے ہیں جیسے اوور نائٹ یوں کر کے کچھ صورتحال چل رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. بہت عرصے سے چلتی آ رہی. کیوں شوکت صاحب, کیا بلوچستان کا معاملہ, بلوچستان کے معدنی وسائل پہ ہم پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں کیا؟ کیوں ہمارے وہ جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے, جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, وہ جو حکومت میں, صوبائی حکومت میں, وہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹ تو کر دیتے ہیں, مگر اس کے لیے حل کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم کرنل صاحب میرے بھائی ہیں, امید ہے میری بات پہ برا نہیں منائیں گے. Let's not live in a fiction's land. Exactly. Let's not live in fool's paradise. دیکھیں ابھی یہ جو سعودی انویسٹمنٹ آنی ہے, I'm not clear. In the economic field, I'm not sure what they are going to do یا what ہماری گورنمنٹ کیا پروجیکٹ کر رہی ہے. ابھی 4 روز پہلے فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی کہ جی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ریکوڈیک اور پیٹرولیم. کل 2 فیڈرل منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا سیپیک سے کوئی تعلق نہیں, پہلے سیپیک سے. ٹھیک ہے, چائنا جو سیپیک کو ایکچولی کنٹرولر آف سیپیک ہے, جیسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ذکر کیا, وہ خاموش ہے, انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ جی سعودی عربیہ حصہ ہے یا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے. اور سر ون بیلٹ ون روڈ جو ہے نا وہ چائنا کا اپنا پروجیکٹ ہے, 6 ان کے پروجیکٹس ہیں جس میں انہوں نے اپنی ٹریڈ کو اور بہت سارے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جس کے لیے کریں. ہمیں کسی کو دیکھیں, ہمارے ہر ملک جو ہے نا وہ پہلے اپنے مفادات دیکھتا ہے. ہم جو ہے نا وہ بھارت سے ڈر کے چائنا کے ساتھ آ جاتے ہیں, سعودی عرب سے یمن کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے, ہماری کوئی ڈائریکشن کلیئر نہیں. ہم آپ کو میں آپ کو بالکل عرض کروں, اور یہ ایسا کرنا ہوگا. آئی ہوپ فیڈرل گورنمنٹ کوئی میری بات سن رہی ہو یا پروونشل,
let's stop celebrating without time limits, without the exact figures. ہم کوئی شخص ایسی ملنے آتا ہے, ٹورزم کرنے آتا ہے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی یہ انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے, بالکل سیلیبریٹ کرتا ہے. تو اب وہ کوئی انسان, عام آدمی ان باتیں ماننے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, بلوچستان میں کچھ بھی ہو, میں گوادر جاؤں, میں کوئٹہ جاؤں, میں چاغی جاؤں, میں چمن جاؤں, وہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ مسلمان ملک ہیں, میں آئی کین سویئر, اگر آپ قسم بھی کھائیں گے کہ میں آپ کے ہاسپٹل بنا رہا ہوں, اسکول بنا رہا ہوں, they don't believe it because this story has been coming since decades کہ جی یہ ہونے لگا, یہ انویسٹمنٹ ہو, and nothing comes up. Let's stop, federal government should stop giving us fiction stories and let provincial government become an active agent. لیجسلیشن کیوں نہیں کی گئی اب تک؟ لیجسلیشن ہے, کون اس کو سنتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سا مائن اونر ہے, کون سا فورن مائن اونر ہے جو مائننگ رولز کے تحت لوکل انویسٹر کو مست لینا ہے چاہے 5% لے؟ آپ مجھے بتائیں ریکوڈیک میں کون لوکل انویسٹر تھا ان کا؟ کیا معذرت کے ساتھ بری بات ہو جائے گی, کیا اس وقت کا پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہ رہا تھا پارٹنر, یا پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا پارٹنر؟ یہ کیوں نہیں ڈسکلوز کرتے؟ اس وقت صوبائی گورنمنٹ کی جو میں نام نہیں لیتا ہوں, لیکن this is a reality, this is a ground reality. دیکھیں I'm not in politics, I wish میں ہوتا میں کہہ دیتا. سامنے لے کر آئیں تو پھر بات ہوگی. دیکھیں میں اگر پالیٹکس میں ہوتا الحمدللہ میں کہہ دیتا, لیکن میں اکنامکس میں I don't want, جن کا میں کہہ رہا ہوں وہ جانتے ہیں کہ میں کن کا کہہ رہا ہوں. لیکن پرابلم یہ کہ یہ کب تک گیم کریں گے آپ؟ Do not play with the poor underdeveloping province. This is a sin. یہ گناہ بند کر دے فیڈرل گورنمنٹ. ویری سمپل, یہ روکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے 5واں کہا, میں آپ کو امینڈ کر دوں, یہ دنیا کا 3را بڑا ذخیرہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ امریکن جو جنرل ہے اس نے کہا افغانستان کے اندر $1 ٹریلین کے پروون ریزروز ہیں منرلز کے. میں ان کے ساتھ, میں عام سا آدمی ہوں, میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس انشاءاللہ 200 ٹریلین کے قریب ذخائر ہوں گے. لیکن کرنل صاحب نے بولا, بتایا تھا کہ 3 کھرب, آج سے 2 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, دیکھیں کہ 3 کھرب کے جو ہیں وہ وہاں سونے اور تانبے اندر ہیں موجود. بالکل ہیں. اب میں چھوٹی سی بات کروں, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں $65 بلین کو جو چائنا نے سی پیک میں لگانا 15 دن, تمام ریزرویشن جو آپ فرما رہی ہیں اس کے ساتھ. لیکن کیا چائنا, ایران سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ ان کے ساتھ $650 بلین کے ایگریمنٹ انہوں نے کیے, وہ ہماری طرح سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ نہیں. وہ چابہار کو الگ کر رہے ہیں اور ہم گوادر کو فکر کر رہے ہیں. جی بالکل. ناظرین بریک لے لیتے ہیں, گفتگو بہت ہی دلچسپ رخ اختیار کرے گی, بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بلوچستان کے وسائل پر بات کر رہے ہیں اور کرنٹ سچویشن جو تھی وہ یہی تھی کہ سعودی عرب آیا ہوا تھا, $10 ارب کے انویسٹمنٹ پر بھی بات کی گئی تھی. یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ ہمارا سی پیک کا 3را پارٹنر ہوگا. گوادر پہ ان کو وزٹ بھی کرانا تھا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ 3 مہینے کے لیے جو ہے ہم تیل ادھار لے رہے, اس سے ہماری معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوگی. رضوان صاحب, معیشت مستحکم کرنے کے ہمارے پاس اور کوئی طریقے نہیں ہے. ہم بار بار اسی بحث پر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہم ان بھول بھلیوں میں پھر رہے ہیں. ہم جدھر سے جائیں ہمیں ایک ہی سرا مل رہا ہوتا ہے. اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بار بار یو ٹرن لے لیتے ہیں وہ لوگ. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. پہلے تھوڑا سا سعودی عرب کی انٹری اور سی پیک کو اور بلوچستان کو میں تھوڑا دوبارہ سے دیکھنا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سیاسی منظرنامے پہ دیکھیں گے تو جتنی باتیں ابھی تک ہوئی سب صحیح ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل اکانومی کے بعد اس کے علاوہ ایک اوپن مارکیٹ اکانومیز بھی ہوتی ہیں. پاکستان چاہے کچھ کرے یا نہ کرے, چائنا جو پوری دنیا میں اپنا فٹ پرنٹ ڈال چکا ہے, اور اس وقت تازہ ترین ٹرمپ صاحب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو اس کے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو WTO کی ٹرمپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں, اس کے بعد چائنا جو کہ پہلے ہی اپنے ویسٹرن چائنا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور 33% جو اپنی لاجسٹکس لائز کو کم کرنے کے لیے اور سی پیک کو لے کر آنے کے لیے, ون بیلٹ ون روڈ کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے. اور ایک بات یہ نہ بھولیں, آپ کے لیے بھی تمام ناظرین کے لیے بھی, یہ سی پیک جو ہے یہ سی پیک نہیں ہے, پاکستان کا نہیں ہے. ون بیلٹ ون روڈ کے اندر اس کی اسٹریٹجک ویلیو یہ ہے کہ یہ سی لینز کو زمینی راستوں کے ساتھ ملانے والا ون کوریڈور ہے. اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ ون بیلٹ ون روڈ, سمندر اور زمین آپس میں نہیں مل رہی. تو لیٹس ٹاک آف دا گلوبلائزیشن, گلوبل انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں, اور اس کو 2 سال اور 3 سال اور 1 سال کے اندر نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں تو کم از کم ایک ڈیکیڈ اور ڈیکیڈ پلس میں دیکھیں.
وہ اگر آتا ہے, وہ یہاں پہ نیا ایئرپورٹ بناتا ہے, وہ گوادر کو ڈیولپ کرتا ہے, 2000 ایکڑ کے اوپر جو وہاں پہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو وہ ڈیولپ کر رہا ہے اس کے ساتھ, اور یہ 3000 کلومیٹر کی جو سپلائی چینز کی روٹ یہاں سے لے کر کے کاشغر تک اوپر تک بن کے نیچے تک آ رہی ہیں, اس سے اگر کوئی ڈینائی کرے گا کہ اس سے کوئی نہ کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی, تو میں اگین میں اس سے بڑی معذرت کے ساتھ میں وہاں پہ ایگریمنٹ نہیں کروں گا. یس, بینیفٹ کون لے گا؟ یس, چائنا ول بی دا بینیفیشری نمبر 1, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہو تو ساری ڈیولپمنٹ میرے گھر میں رہی ہے. اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے, ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے, what we are actually not doing, but at the end of the day this investment is happening, this infrastructure development, this capital development, this economic development, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو رہی ہو تو اسی کنٹری میں رہی ہے نا, تو ایک انڈائریکٹ بھی تو ہمیں اس کا بینیفٹ ہوگا. ہم اس کو کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ایموشن, جذبات سب ٹھیک ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھا, اکیلے کر دیا, اور بات اگر ایکودک کو اگر آپ اس کو دینے کی بات کر رہی ہے سعودی عرب کو, ایک سیکنڈ, گڈ انف. تو میں تو آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں, اس سے پہلے سی پیک کے جتنے معاہدے اس میں کس کو اس ٹریک پہ لیا گیا جو میں نے پہلے ریپیٹ کیا گیا؟ تو وہ تو ایک ہمارا ڈائلما ہے. وہ کون سی پاورز ہیں جو کہ کرٹن کے پیچھے ہیں یا کرٹن کے فرنٹ پہ ہے؟ اگین وہ نام لینے والی بات آ جاتی ہے. جو چلا رہے ہیں وہ آج سے نہیں چلا رہے, اس سے سیدھی چلا رہے ہیں. NFC کا یہ جو تھا شوشہ کیوں چھوڑا گیا؟ پھر اگر آپ نے خود ہی کرنا ہے, اگر آپ نے ڈیسیجن سارے خود ہی لینے, جس گلوبل آپ ایسپیکٹس کی بات کر رہے ہیں وہ تو اس پہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا نہیں, یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کی بھی انٹرنیشنل کہ بھئی یہ آپ وہاں پر چائنا بلوچستان کو جو ہے وہ پھلنے پھولنے نہ دیں. لیکن اس کا سلوشن, شوکت صاحب, پھر بعد میں وہی بات آ جاتی ہوں کہ کیا اس طرح پھر ہم چائنا تو بینیفیشریز میں سے, ہم ہمیشہ کنزیومر رہیں گے, چاہے چائنا آ جائے, چاہے سعودی عرب آ جائے, یا کوئی تیسرا ملک آ جائے, ہماری حیثیت ہمیشہ کنزیومر کی رہے گی. دیکھیں, یہ تو کنزیومر ان علاقوں کی بات کرتے ہیں جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں. ہم فری مارکیٹ تو میرے لیے مذاق ہے, بینگ اے لے مین. فری مارکیٹ میں نیو یارک کی بات کروں, میں لنڈن کی بات کروں, میں زیورک کی بات کروں, ایون دبئی کی بات کروں, تو آئی ایگری ود یو. لیکن وہ پاکستان کا خطہ 47% آف دس کنٹری جو ہر قسم کا پریشر پاکستان کے لیے لے لیا. آپ نے انڈیا سے وار کی ایسٹرن بارڈر پہ, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن 2 افغان وارز میں کس نے سفر کیا؟ آج بھی 1 ملین, اباؤٹ 1 ملین ریفیوجیز آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, ہر دوسرے دن پولیٹیکل ایشو اس کا بنتا ہے. دیکھیں, اس کے ریپرکشنز اپنی جگہ ہیں. پرابلم یہ, جب آپ نے ڈیولوشن کر دیا, آپ نے NSV ڈویژن کر لیا, دی اونلی سولوشن فار لائف لائن آف دا پروونس اینڈ کنٹری از لیٹ اٹ ڈیولپ آن اٹس اون. دیٹس ویری سمپل. وہ ان کو ڈکٹیٹ نہ کریں, وہ آپ سے ہیلپ مانگے تو ان کو دیں, ان کی کنٹریبیوشن ان کو دیں, ان سے جو آپ ارن کرتے ہیں وہ ان کو شیئر دیں. ویری سمپل از دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اب ڈکٹیشن لینا بند کر دے. مجھے معلوم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کیا کیا مجبوری ہیں, لیکن پھر بھی سانس لینے کی کوشش کریں, موو فارورڈ. ریکوڈیک میں لڑیں, کوئلے پہ لڑیں. اب اتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں, کون سا بلوچستان کا کوئلہ یوز کریں گے وہ؟ کتنے؟ یہ ہپکو میں لگا, گوادر میں لگ رہا ہے. تو بلوچستان کا کوئلہ تو ایسا ہے جو برٹش نے پاور پروجیکٹس وہاں پہ رن کیے. تو کیا ہمارا کول اتنا خراب ہے؟ گھر میں آپ کے اتنے ذخائر نہیں. This is always good to have a dissent on the show and like that. میں فری مارکیٹ پہ سر نے بات کی تو میں اس پہ صرف ریلیٹڈ یہ بتا دوں, وہی گوادر ہے جو آج 10 سال پہلے وہاں پہ 200 روپے میں 1 ایکڑ کی زمین مل رہی ہوتی تھی. آج اسی کے مالکان اس کو 20 لاکھ اور 40 لاکھ ایکڑ کے اوپر لے کے چلا رہے ہیں. تو فری مارکیٹ کا اثر اس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے. چلے اس سے بھی باہر نکل جاتے ہیں. گوادر کے لوگوں کو کیا ملا؟ آپ وہاں چلے جائیں, وہاں پینے کا پانی نہیں ہے. ساحل سمندر پر لوگ رہتے ہیں, وہاں پینے کا پانی نہیں ہے. آپ چھوڑے نا یہ فری مارکیٹ کی جو بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں وہاں کے لوگوں کو کیا ملا؟ پانی بھی ہے وہاں پہ. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ 1 ایکڑ کی زمین جو پہلے اتنے کی ہوتی تھی وہ اتنے کی ہو گئی ہے. وہ کس نے کی؟ وہ چاہے گیمبلنگ نے کی, بروکر نے کی. آپ جائیں نا وہاں پہ, ایک پلاٹ پہ آپ کو 5-10 فری مارکیٹ اگر گوادر میں لائیں گے تو فری فار آل ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں, تو لیٹ اٹ بی فری فار آل سر. دی ورلڈ از فری فار آل. آپ اس کو انسائڈ کر کے سرکل کر کے گوادر آپ گئے نہیں, گوادر میں بھی قبضہ مافیا جو پلاٹوں پر ہے, آپ کو انٹرنیشنل ایکسپو کے اوپر ہم سر 2 سال وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جب ہم نے دنیا دیکھی تو دیکھی تھی. میں ایک چیز اور اس پہ ایڈ کر دوں, ٹھیک ہے, وی کین ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین, یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ایوری تھنگ ود می. بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اپرچونٹیز جو ہیں, دنیا میں, آئی ایم ٹاکنگ آف دا ورلڈ, اپرچونٹیز جو ہیں وہ شرنک ہو رہی ہیں. بریگزٹ ہو رہا ہے, یورپی یونین میں پرابلمز ہو رہی ہیں, امریکہ میں پرابلمز ہو رہی ہیں, اس مڈل ایسٹ میں پرابلمز ہو رہی ہے, UAE کے اندر پرابلم ہو رہی ہے, دنیا کے اندر جو ہے نا. میں واپس آ رہا ہوں, میں واپس یہاں پر آ رہا ہوں. اس اپرچونٹیز کے ختم ہونے پہ, شرنکیج پہ ہونے پہ جو ورلڈ کی پلس یہ ہے, تو لوگوں کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ دنیا میں کہیں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے نا, کہیں بلپ ہو رہا ہے. تو وہ آپ کا گوادر اور بلوچستان ہے اس وقت, سی پیک ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے, دکھا رہا ہے یہاں پہ لائٹ.
یہ ہم نے اس کو سیف ہیون بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو کمفرٹ زون دینا ہے, کانفیڈنس دینا ہے, گورنمنٹ نے بھی دینا ہے, لوکلز نے بھی دینا ہے, اور اس بات پر آنا ہے کہ یس anybody can come down over here and exploit this opportunity over here rather than کہ اگر ہم اسی کو prolong کرتے رہیں تو جو بھی انویسٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا دنیا جہان میں وہ بھی دیکھتا رہے گا یہاں کے تو لوگ خود سیٹل نہیں ہے, تو ہم یہاں پہ کس بہانے اور کس لیے آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. تو we have to show it and prove it to the world کہ yes there is something and you can come down and do something. لیکن اگر آپ اس میں کہیں کہ نہیں پہلے میں بیٹھا ہوں یہاں کا خلیفہ میں بنوں گا, آپ نے میرے تھرو ہی اگر یہاں پہ آ کے کچھ کرنا ہے, no sorry that's not possible. you have the ground, آپ وہاں پہ رہیں گے, آپ کو بینیفٹ ملے گا. پلیز اب دوسرا ذرا سعودی عرب سے ریلیٹڈ دوسرے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. ناظرین کل ایک دن پہلے جو ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے جو ہے کچھ اپنے جو وہ شوشے چھوڑتے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا یہ شوشہ کہ جی امریکی فوج کے بغیر جو ہے شاہ سلیمان جو ہے وہ 2 ہفتے بھی اپنی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. سعودی عرب کے تعلقات, ہم نے پاکستان کے ساتھ بات کیا, ایران کے ساتھ ان کا 36 کا آنکڑا ہے, قطر کے ساتھ ان کے مسائل چل رہے ہیں. اب یہ جو امریکہ میں جو صدر ٹرمپ صاحب ہیں جن کے بڑے دیرینہ تعلقات, بڑا جھکاؤ رہا, 2 چیزیں نا, یہ اتحاد تیل کے بدلے سیکیورٹی کی فراہمی پر معمور ہے, ٹھیک ہے, 7 دہائیوں سے تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب جو شوشے چھوڑ دیتے ہیں ان کو کوئی ایتھکس ہیں, ان کو کوئی مطلب لائک کہ ایک طرف تو آپ تاریخی موڑ قرار دیتے ہیں شاہ سلیمان سے ملنا, دوسری طرف آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. آپ نے بہت لمبی تمہید باندھی ہے ٹرمپ کے بارے میں اس کو بڑا مختصراً یہ بات کہوں گا کہ آپ ہی کی طرح کے وہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے شو بھی چلاتے تھے. تو یہ جو یہ شوشے چھوڑتے ہیں, یہ شوشے ہی ان کی مارکیٹنگ اور پولیٹیکل گیمک کا حصہ ہے. وہ بات ہی اس قسم کی کر دیتے ہیں کہ اس کو لے کے پھر ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ بد اچھا بدنام برا سم اور دی ادر ان کو جو مائلیج چاہیے ہوتا ہے وہ مائلیج ان کو لے لیتے, ٹرمپ بیکم اینڈ نیوز میں وہ آ جاتے کسی بھی طریقے سے. یہ یہاں تک تو بات یہ ہو گئی کہ اس قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس ہوگی. باقی یہ کہ سعودیہ کے ساتھ جو ان کے حالات ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور جس کی آخری میں آپ کو یہ مثال دے کے ٹینجیبل پروف یہ کر دوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ایور امریکن پریزیڈنٹ لینڈڈ ان سعودی عربیہ, اور وہاں سے اس کو ایکسس پرووائڈ کی گئی کہ اس کا جو جہاز تھا وہ اڑ کے اسرائیل میں جا کے اس نے لینڈ کیا. تو ٹرمپ صاحب واز دا ون جس کو پہلے پریزیڈنٹ کو سعودی عرب سے جہاز نے ڈائریکٹ لینڈ کر کے جا کے اسرائیل میں, سے پہلے آج تک کسی امریکن پریزیڈنٹ نے سعودیہ میں لینڈ کر کے یہاں سے ٹیک آف کر کے اسرائیل لینڈ نہیں کیا تھا. یہ ایک میں بہت بڑی ٹینجیبل لوگوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. تو اس وقت جو صورتحال ہے سعودی عرب اور امریکہ کا بہت بڑا نکسس ہے, اور سب سے بڑی امریکہ کے ساتھ جو ویپنس کی ڈیل ہو رہی ہے بلینز اینڈ بلینز کی, وہ سعودیہ کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے. تو دے آر ٹوٹلی تھک اینڈ تھن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں دونوں میں کوئی ایسی رفٹ نہیں ہے. باقی رہا سوال اس بات کا کہ اسٹیٹمنٹس کا, تو ٹرمپ از اگین ویری فیمس اینڈ ویری پراؤڈ. وہ ایوری نیکسٹ ڈے 3 دن کے بعد کی ایک اسٹیٹمنٹ اس قسم کی ہوتی ہے کہ سب کی نظریں اور توجہ ان کی طرف ہو جاتی ہے. پلیز عبد الباقی صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. عبد الباقی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ فرما دیجیے گا, ابھی ہم ذرا بات کر رہے تھے کہ یہ جو پومپیو نے کل 1955 کا جو معاہدہ ہے اس کو ختم کیا, بین الاقوامی جو عدالت ہے اس نے امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے کی بات کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے جو دونوں ایران اور امریکہ کے مابین جو تعلقات ہیں اس میں کیا چینجنگ نظر آئے گی اقتصادی اور سفارتی طور پر؟ شازیہ, مجھے تھوڑی سی آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی تھی, بہت گونج کے آ رہی تھی, لیکن جتنا کہ میں آپ کا کوشچن سمجھا ہوں, بیسکلی یو آر آسکنگ دی ریلیشن بٹوین سعودیہ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, ایم آئی رائٹ؟ ایران اور سعودی عرب امریکہ کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن سر میں یہاں پر آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو بین الاقوامی عدالت انصاف نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ ایران پر سے پابندیاں اٹھا لیں, 1955 کا جو پابندیاں تھی, آپ دونوں ملکوں کے تعلقات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ, ایران اور امریکہ کے ساتھ؟ دیکھیے, ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک عرصے سے ایک سرٹن رفٹ چلی آ رہی ہے جس کا ایک بہت بڑا ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے. وہ رفٹ اپنی جگہ, لیکن گلوبل پلیئرز اس کے اندر, اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی بڑا وائٹل رول ادا کر رہا ہے. اور جس آپ نے کیس کے بارے میں بین الاقوامی عدالت کے بارے میں ذکر کیا ہے, اس کے ریفرنس سے میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم ایران ول سیٹل ہز اسکور ود سعودی عربیہ. جو ریجنل شفٹ آ رہی ہے پالیٹکس کے اندر, آنے والے دنوں کے اندر مجھے سعودی عرب اور ایران ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں جس میں شاید آپ کے آنے والے 1.5 سال کے اندر یہ ڈیولپمنٹ منظر یہاں پہ آ جائے. بیکاز جسے کہتے ہیں بیہائنڈ دی ڈورز بہت ساری چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, اور ان دونوں کی سروائیول اور ان دونوں کی نیشنل سروائیول بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ اپنی رفٹ کو ختم کر لیں, جو کہ جس کی پاسبلٹی بھی ہے اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, اس وقت وقتی طور پر امریکہ کا سعودی عرب کو آنکھیں دکھانا بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کسی صورت میں اکٹھے ہو جائیں, یہ امریکہ کو قبول نہیں ہے. ادروائز امریکہ کا اس ریجن میں انٹرسٹ برے طریقے سے ڈیمیج ہوتا ہے. ان کو ڈیوائڈ کر کے رکھ کے ہی امریکہ نائسلی اپنی ساری جیو پولیٹکس کھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے عبد الباقی صاحب, بہت شکریہ. رضوان صاحب,
مجھے یہ آپ کو لگتا ہے ایسے کہ سعودی عرب اور ایران میں جو ہے کچھ آگے کچھ میں نے انفیکٹ اگر اس سے پہلے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی بیچ میں شاید میں انٹرپٹ ہو گیا تو دیٹ واز دا اپرچونٹی دیٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ریفر بیچ میں کہ پاکستان کا جو میڈیشن کا رول ہے وہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کا یہاں پر آنا اور اس طریقے سے اگر ریکو دے کے یا بلوچستان یا سی پیک کا حصہ بننا گوادر اور اس جگہ پہ انگیجمنٹ ہونا دس کین بی دا اپرچونٹی کا جو میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ ایران آلریڈی نیبرہڈ میں بالکل برابر میں آپ کے موجود بیٹھا ہے اور آج جو گوادر ہم دیکھ رہے ہیں اور چابہار ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو آپ کو دو سیپریٹ پورٹس نظر آ رہی ہیں موونگ فارورڈ ان نیکسٹ 5 ایئر 10 ایئرس کی ہم بات اگر کریں نیکسٹ اگلی دہائی کی بات کریں ان دونوں پورٹس نے آپس میں کلسٹر بن جانا ہے آن ریکارڈ آج یہ لکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بائی نیکسٹ جنریشن آر گوئنگ ٹو سی از ناٹ گوئنگ ٹو بی الون ان گوادر اینڈ آئسولیشن جس لیول کا اس کا پوٹینشیل ہے یہ دونوں پورٹس نے کنجوائن ہونا ہے انڈیا نے بھی یہ ریجن نے اس پہ آگے اکٹھا ہونا ہے اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ آہستہ آہستہ اب آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو سعودیہ اف اٹ گیٹس ڈاؤن ٹو دس تو پاکستان کین پلے اے رول لائک دس کہ یار اس میں آپ ایران اور سعودیہ کو دونوں کو یہاں پہ لے کے چلو ماڈریشن کے لیے وائی آئی ایم سیئنگ دس کہ بیکاز کہ اگر سعودی عرب بھی 2030 کا اپنا ایک اکنامک کا نیا ماڈل لے کر آئے ہیں دیٹ از ناٹ ایکچولی بیسڈ آن کہ وہ جو گولڈ ان کا جو کروڈ آئل تھا جس کے اوپر ان کی سروائیویبلٹی تھی جو انہوں نے کر لی ناؤ دے وانٹ ٹو ڈائیورسفائی انٹو ڈفرنٹ اریناز اکیلے جی شوکت صاحب آپ کا کیا اس میں جلدی ذرا کوئکلی اپنا نہیں بالکل آپ کو لگ رہا ہے ایسا دیکھیں میں کہتا ہوں اس وقت آپ اکنامک اور اسٹریٹجک ایشوز کو کمبائن نہیں کر سکتے میری اوپینین بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ اگر اس کو کمبائن کریں گے تو پاکستان از ناٹ اے اسٹریٹجک لیڈر ان دا ریجن کہ ہم سمجھے پھر ہم وہ افغان وار والی سچویشن میں واپس چلے جائیں گے کیونکہ ٹائم لگے گا ایران اور سعودی کو ایک ریلیشن پہ آنے کے لیے سو وی کی ناٹ بیکم ان دیٹ کائنڈ آف سچویشن کہ ہم لوگ آئسولیشن میں پھر جائیں میں سمجھتا ہوں وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار سچ چلیں یہ جیو اسٹریٹجی کے بارے میں تو خیر آنے والا وقت ہی بتا دیں گے لیکن جو بھی چیز ہو وہ پاکستان کے مفاد میں ہو اور خطے کے مفاد میں ہو شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اللہ حافظ